अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में मैं हूँ आपकी होस्ट किरण रुबाब खान। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम दुनिया की उन 5 बड़ी अक़वाम में शामिल है जो अल्लाह के रास्ते में खैरात और अतियात को अपना मजहबी फरीज़ा समझती है। यही वजह है कि वतनी अजीज़ के मुखय्यर हज़रात कौम की फ़लाह बहबूद पर हुकूमत से कहीं गुना जो है वो ज़्यादा खर्च करते हैं। इन्हीं अदारों में एक इदारा अल-खिदमत फाउंडेशन भी है जो अपने फ़राइज़ कैसे बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं, इस पर आज बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। पहले मैं जलती थी, फिर मैंने अपनाई केयर क्रीम ब्लीच, जिसमें शामिल मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा। नरमी से मिला मुझे गोरापन, ना वो रैश ना वो जलन। छोड़ दो जलना, अपना लो ना केयर क्रीम ब्लीच। नरमी से दे गोरापन, केयर क्रीम ब्लीच। केयर से बेहतर क्या। वेलकम बैक जी। मैं बात कर रही थी अल-खिदमत फाउंडेशन की कि वो किस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर काम कर रहे हैं। आज उन पर बात करेंगे। अभी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है समिया सलमान, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अल-खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग की, और साथ उनके हमें ज्वाइन किया है सदफ शाहद साहबा ने, ये भी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और अल-खिदमत फाउंडेशन में वुमेन विंग के जो अदारा है वहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। सबसे पहले मिस समिया, मैं आपकी तरफ आऊँगी। थैंक यू सो मच आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले हम जब अल-खिदमत फाउंडेशन की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अल-खिदमत फाउंडेशन, अगर आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में ब्रीफ कर दें कि इसका आगाज़ कब हुआ और ये किन किन एरिया में इस वक्त काम कर रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले किरण, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया और इस प्लेटफॉर्म पर हमें बात करने का मौका मिला। अल-खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग जो है ये 1990 से बतौर NGO अपना काम कर रही है, लेकिन बाकायदा इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो वुमेन विंग के हिसाब से 2013 में हुई, और उस वक़्त से ये हमारी जो फाउंडेशन है बिला रंगो नस्ल और मज़हब की तफरीक के बग़ैर मुल्क के तूलो अर्ज़ में अपना काम कर रही है। अल-खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग जो है इस वक्त 11 एरियाज़ में काम कर रही है। हमारे जो 7 एरियाज़ हैं वो तो सेम वही हैं जिसमें हमारे मर्द भाई काम कर रहे हैं, और 4 एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन के ऊपर काम किया जाता है। इन एरियाज़ की मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ कि मसलन हमारा कफ़ाला यतीम का डिपार्टमेंट है, और फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है, पानी का शोबा है, तालीम का, सेहत का, और मुआख़ात का प्रोग्राम है, आफात से बचाओ। और जो 4 एरियाज़ ख़ास तौर पर ख़वातीन के हैं उसमें हमारा शेल्टर होम है, अल-खिदमत कम्युनिटी सेंटर्स हैं, आसान निकाह प्रोजेक्ट है और क्लाथ बैंक है। इसमें हम ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के लिए काम करें। अच्छा मिस समिया, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो यौम यतामा मना रही है, इसका मकसद क्या है? ये मतलब मैंने तो अभी इसका सुना है कि यौम यतामा, इससे पहले तो ये नहीं था। इसको मनाने का मकसद क्या है, ये ज़रा इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दें। जी किरण, इस तरह है कि वाकई इससे पहले इसका कोई कंसेप्ट हमें नहीं मिलता था। ये पिछले कुछ सालों के अंदर तुर्की ने और OIC ने ये मिलकर प्लानिंग की कि यतीम बच्चों के लिए कुछ किया जाए, यानी उनकी सेहत, उनकी तालीम, इस तरह की उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उन पर काम किया जाए। तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी अल-खिदमत फाउंडेशन ने तमाम NGOs के साथ रब्ता किया और हमारे सेनेट के अंदर इस बात को उठाया गया और इसकी करारदाद जो थी वो पेश की गई कि जिस तरह हम पाकिस्तान डे मनाते हैं, जिस तरह हम ईद मनाते हैं और मुख्तलिफ दिन मनाते हैं, एक दिन जो है वो हम यतीमों के लिए मखसूस करें और NGOs मिलकर जो है वो इसकी प्लानिंग करें और पूरा साल जो है वो यतीमों के ऊपर काम किया जाए। और इस एक दिन को मनाने का मकसद ये है कि ज़ाहिर है एक यतीम मुस्कुराता है तो पूरा माशरा मुस्कुराता है, और पाकिस्तान में इस वक्त यतीमों की जो तादाद है वो तकरीबन 50 लाख तक पहुंच चुकी है। तो इन यतीम बच्चों की कफ़ालत करना ज़ाहिर है ये माशरे की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि कुरान में भी हम देखें ना तो 22 मकामात पर हमें यतीमों के साथ खैरखाही का जो है ना वो हुक्म मिलता है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमारा जो वुमेन विंग का शोबा है और खिदमत फाउंडेशन जो है वो इस इशू को लेकर उठी, और सबसे पहले 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो उसके बाद बहुत से ऐसे घराने सामने बच्चे आए, यतीम बच्चे जो थे वो सामने आए। तो अटक में हमारा सबसे पहला आगोश का जो था वो। अच्छा मिस समिया, यहाँ पर मैं ये आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह आपने कहा कि आप लोग
نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی کرائٹیریا ہے جو یتیم بچے ہیں آپ کس طرح ان کو اپنے پاس, جس طرح ہم لوگوں نے بھی کچھ دن پہلے سینٹر کا وزٹ کیا تھا, تو آپ لوگوں کا کیا کرائٹیریا ہے کہ کس طرح بچوں کو آپ لوگ اپنے اداروں کے اندر لے کے آتے ہیں؟ کوئی فون کالز یا کوئی سسٹم آپ لوگوں نے اس طرح کا رکھا, اس کو بھی ذرا بتا دیں, کیونکہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں اگر آپ تک کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے, یتیم بچے جو ہیں ان کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہے, تو وہ کیا جو ہے وہ سسٹم ہو سکتا ہے اس میں؟ جی, ہم 2 طریقے سے اس میں کام کر رہے ہیں. ایک تو وہ بچے ہیں جو ٹوٹلی ہمارے سینٹر کے اندر موجود ہیں, جن کی رہائش, کھانا پینا, تعلیم, صحت وہ ٹوٹلی ہمارے ادارے کے ذمہ. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ بچے ہیں جن میں سے اکثر تو ایسے ہیں کہ جن کے والدین حیات نہیں ہیں, یا وہ ہیں جن کے والد جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں. تو یہ لوگ اپنی اپلیکیشنز جمع کراتے ہیں, پھر ظاہر ہے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنی کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کی جو ہے وہ اپروول دیتے ہیں. دوسری جو کیٹیگری ہے یہ وہ بچے ہیں جو اپنی ماؤں کے ساتھ اپنے گھروں میں یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں. وہاں پر ہماری جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی وہاں پر کفالت کرتے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ آغوش کے کسی بچے کو اس کی کفالت لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا ماہانہ جو خرچہ ہے وہ ہمارا 12,000 ہے, اور جن بچوں کو ہم گھروں میں کفالت کر رہے ہیں ان کا جو ماہانہ خرچہ ہے وہ 4,000 ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مس سمیہ, ابھی آپ نے ذکر کیا خواتین کے مسائل کا. پاکستان کے اندر خواتین کے بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے ڈومیسٹک ایشوز ان کو آتے ہیں. اگر کچھ خواتین آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتی ہیں کہ آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس طرح رابطہ کر سکتی ہیں, اور اگر رابطہ کرتی ہیں تو آپ کے کیا کوئی سینٹرز موجود ہیں جہاں پر خواتین کو کوئی کام بھی سکھایا جاتا ہے؟ اس کا کیا کرائٹیریا ہے آپ کے پاس؟ جی کرن, ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت الحمدللہ ہمارے 73 کمیونٹی سینٹرز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارا کمیونٹی سینٹرز کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک دہلیز پر زندگی کی بنیادی سہولیات کی فراہمی, یعنی کوئی مستحق خاتون ہے, کوئی مستحق بچی ہے, اس کو صحت کا مسئلہ ہے, اس کو تعلیم کا مسئلہ ہے, یا اس کو روزگار کا مسئلہ ہے, وہ ہمارے کمیونٹی سینٹر میں آئے, وہاں پر رابطہ کرے, انشاءاللہ اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. ان کمیونٹی سینٹرز میں ہم نے 2 طریقے سے کاموں کو کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم صرف غربت کو مٹانے کے لیے اور لوگوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے ان کو کھانا فراہم کرتے رہے نا, تو اس سے مسائل نہیں حل ہوں گے, بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل, ہم 2 طریقے سے کام کو کر رہے ہیں. ایک طرف تو ہم راشن کے ذریعے ان کی اس جسمانی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, دوسری طرف ہم ان کو روزگار فراہم کرتے ہیں. ہمارے ان کمیونٹی سینٹرز کے اندر جو ہے خواتین کو مختلف سکلز سکھائی جاتی ہیں. سکلز میں اگر میں آپ سے 2-3 سکلز پوچھوں کہ کون سی سکلز ہیں؟ ہم سلائی کا کورس کرواتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہاں پر کوکنگ کا کورس کروایا جاتا ہے, کمپیوٹر کا کورس کروایا جاتا ہے. یعنی خواتین کو اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر خود انحصاری کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ کفالت کریں. اچھا سمیہ, بھی آپ نے بھی کہا کہ آپ لوگوں نے ہنر سکھاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, یہ کام کریں. اس میں ایک چیز کا مجھے بتائیے گا, جو خواتین آپ سے کام سیکھتی ہیں, جیسے سلائی مشین کا آپ نے کہا, اور آپ نے کہا کمپیوٹر کا کام سکھاتے ہیں, کیا الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر یہ خواتین کو جاب بھی دی جاتی ہے؟ انہیں ایک کام سکھا کر کہیں اور ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ وہاں چلی جائیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جس نے کام سیکھا ہے تو اس کو پھر آگے جاب بھی چاہیے نا اپنا گھر چلانے کے لیے, تو اس کے لیے آپ لوگ کیا سسٹم چلاتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارے ان سینٹرز کے اندر جو خواتین کورس مکمل کرتی ہیں نا, ایک تو ہم ان کو سلائی مشین تحفے کے طور پر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں اس روزگار کو فوری طور پر شروع کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اگر یہی خواتین اس کام کو بڑھانا چاہتی ہیں تو ہمارا جو مواخات پروگرام ہے نا, اس کے تحت ان کو آسان اقساط پر قرضے دیے جاتے ہیں جو 10,000 سے لے کر 25,000 تک ہوتے ہیں. اس میں یہ چھوٹے پیمانے پر کوئی بھی بزنس شروع کر سکتی ہیں. جس نے کوکنگ کا کورس کیا ہے تو وہ اپنے گھر سے کوکنگ کا بزنس شروع کر سکتا ہے. جس نے سلائی کا کورس کیا ہے وہ چھوٹے پیمانے پر ایک چھوٹی سی بوتیک یا سلائی سینٹر. مطلب پھر آپ سلائی مشین وغیرہ پرووائڈ کر دیتی ہیں کہ اچھا یہ جی, جو کورس مکمل کر کے جاتا ہے اس کو سلائی مشین جو ہے وہ تحفے میں دی جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. مس صدف, میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کون سی ایسی خصوصیات جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن میں آپ سمجھتی ہیں باقی این جی او کی نسبت بہتر جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن رول پلے کر رہی ہے؟ آپ کے نزدیک کچھ خصوصیات آپ بتائیں. جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کرن, اس پلیٹ فارم پہ آپ نے ہمیں بلایا اور میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہوں. دس از اے گریٹ اپرچونیٹی فار آل آف اس. جو اسپیسیفک کوشچن آپ کا ہے کہ وہ کون سا ڈفرینشیٹڈ آئٹم ہے یا وہ کون سا ایسا رول ہے جو دوسرے این جی او سے ہم ڈفر کرتے ہیں, تو میں کہوں گی کہ الحمدللہ ہم انسانی خدمت اس انداز میں کر رہے ہیں کہ یہ ان کی ہمارے اللہ کے بندوں کی زندگیاں اس دنیا کے لیے نہیں آخرت تک کی بھی ان کی ہم خیال ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. یعنی ان کی تربیت, ان کی اس 70-80 سالہ زندگی کے لیے ہم صرف نہیں کوشاں ہیں, ہم ان کی آخرت کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں
کہ وہ ایک پروڈکٹیو مسلم بنے, اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہو تو وہ اپنے زندگی کے مقصد کو بہترین انداز سے گزار چکے ہوں اور وہ اپنا اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھی اکاؤنٹیبلٹی اپنی پیش کر سکیں. تو یہ الخدمت کے ڈومین میں ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہیں, ایک بہت بڑی ڈائیورسٹی ہے, لیکن جو ورلڈلی میٹر ہے اس میں پروفیشنلزم کو میں دیکھتی ہوں, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, دس از ویری امپورٹنٹ, اینڈ آئی ہیو سین دا ویری ٹرانسپیرنٹ پروسیس اینڈ پروسیجر, بیکاز آپ کے ہر سال جو ہے آپ کی رپورٹس بنتی ہیں, رپورٹس کے بعد آپ کے آڈٹ ہوتے ہیں, آڈٹ جو ہے وہ ڈونر کو اور جن لوگوں کو ہم سرو کرتے ہیں ان کو کانفیڈنس دیتا ہے کہ وی آر ویری ٹرانسپیرنٹ اینڈ وی آر ورکنگ فار دیم. In actual we are working for them for this life and for the platform. Okay. اچھا جی, یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. Stay with us. پہلے میں جلتی تھی, پھر میں نے اپنائی کیئر کریم بلیچ جس میں شامل ملک پروٹین اور ایلو ویرا. نرمی سے ملا مجھے گورا پن, نہ وہ ریش نہ وہ جلن. چھوڑ دو جلنا, اپنا لو نا کیئر کریم بلیچ. نرمی سے دے گورا پن, کیئر کریم بلیچ. کیئر سے بہتر کیا. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی تھی الخدمت فاؤنڈیشن دکھی انسانیت کی, بہت زبردست شاندار طریقہ خدمت کر رہے ہیں. اس میں ہم بات کریں گے مس سمیہ سے دوبارہ. مس سمیہ, میں آپ کی طرف آؤں گی. نکاح کی بات ابھی آپ نے کی کہ ہم لوگ مختلف پلیٹ فارم پر, آپ بہت اچھا نو ڈاؤٹ کام کر رہی ہیں. اس میں یتیم بچے آ جائیں, بے روزگار خواتین ہیں, ان کی آپ لوگ بہت زیادہ ہیلپ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری ہماری بیٹیاں اس لیے گھر میں بیٹھی ہیں کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے. تو کیا الخدمت فاؤنڈیشن اس حوالے سے بھی کوئی پروجیکٹ چلا رہا ہے؟ اگر چلا رہا ہے تو اس پہ بھی ذرا کائنڈلی روشنی ڈال دیں. جی بالکل, الحمدللہ ہماری جو یہ تنظیم ہے نا وہ عوام کے درمیان میں رہ کر اپنا کام کر رہی ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس وقت معاشرے کی ضرورت اور معاشرے کے مسائل کیا ہیں. اور پاکستان اس وقت جن کرائسس سے گزر رہا ہے نا, تو یہ صرف حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان محدود وسائل کے ساتھ ان مسائل کو جو ہے وہ سمیٹ سکے. تو اس میں پھر ظاہرہ ادارے اور تنظیمیں سامنے آتی ہیں اور وہ اپنا کام کرتی ہیں. تو ہمارے اس پلیٹ فارم سے آسان نکاح کا جو پروجیکٹ ہے اس کے آغاز کا مقصد بھی یہی تھا کہ معاشرے کے اندر اس وقت کثیر تعداد ہے اس طرح کی یتیم بچیوں کی اور مستحق بچیوں کی اور ایسے گھرانوں کی جو صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بچیوں کا جو فرض ہے ادا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں پھر ہم لوگوں نے اپنا یہ پروجیکٹ شروع کیا اور الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اس میں ہم اس مستحق گھرانے کو یا اس بچی کو ایک جہیز باکس دیتے ہیں, اس کے اندر گھر کی بنیادی ضروریات جس سے وہ اپنی نئی زندگی ایک نئے گھر کے ساتھ شروع کر سکیں, اس سامان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو رخصت کیا جاتا ہے. اور ہر 6 مہینے بعد تقریباً ہم اجتماعی شادیوں کا پروگرام رکھتے ہیں. اور چونکہ اچھا, مطلب نکاح بھی وہاں پر کروایا جاتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے کہ دلہنوں کو وہاں پر بلایا جاتا ہے اور ان کو جہیز باکس کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے. تو نکاح کا بھی کوئی سین وہاں پر ہوتا ہے؟ نہیں, نکاح جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری خودداری کے ساتھ وہ اپنے گھروں سے رخصت ہو. جی جی ٹھیک ہے. تو ہم ان کو بس جہیز دیتے ہیں, جہیز باکس کے ساتھ ان کو وہاں سے رخصت کیا جاتا ہے. اور اس میں بلا مذہب کی یعنی تفریق کے ہم اس کام کو کر رہے ہیں. یعنی ہمارے اس پلیٹ فارم سے مسلمان بچیوں کا بھی جو ہے وہ اجتماعی شادیاں ہوئی ہیں اور اس میں کرسچنس بچیوں جو ہیں وہ بھی شامل ہوئی. اچھا, مذہب کی اس میں کوئی اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا سمیہ, بھی اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی اور آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ بتا دیں کہ کچھ ہماری جو بہن بیٹیاں جو ابھی بھی اس وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں, کیونکہ بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں, جیسے آپ کا بھی پلیٹ فارم موجود ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرح وہاں پر جانا ہے, ہماری ایکسیس کیسے ہم لوگ اس پہ جائیں. آپ کائنڈلی یہ چیز بتا دیں کہ اگر آپ تک کوئی ایکسیس چاہ رہا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. اگر کوئی ہماری بہن بیٹی چاہ رہی ہے کہ ان کی شادی ابھی نہیں ہو رہی اس وجہ سے کہ جہیز نہیں ہے, تو وہ کس طرح آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں, اس کا بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں. جی, ہمارا اصل میں جو یہ شعبہ ہے سماجی خدمات کا, تو کسی بھی خاندان کی جو یہ ضرورت ہے وہ ہمارے آفس میں آئے. آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. آفس کا اگر ایڈریس آپ بتا دیں تو. ہمارا جو ہیڈ آفس لاہور کا جو ہے وہ منصورہ میں ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ہیڈ آفس میں تشریف لیں, خدمت وومن ونگ کا جو آفس ہے وہاں پر آئیں. اس میں آپ اپنا فارم فل کرتے ہیں, اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ ہمارے پاس جمع کرواتے ہیں اور ہم اس کی پوری تحقیق کرتے ہیں کہ آیا یہ فیملی مستحق ہے. اچھا, یہ بھی ضروری ہے. جی بالکل. آپ اس ایریا سے مطلب جو ان کا متعلقہ ایریا ہوگا وہاں سے ویریفائی ہوگا. اوکے, ہم ویریفائی کریں گے. الحمدللہ ہماری جو تنظیم ہے نا یہ کریڈیبل ادارہ ہے اور پوری ہم سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ اس کام کو لے کر چل رہے ہیں. ڈن ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا مس سمیہ, مجھے ایک چیز
کافی چینلز پر بھی میں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی, مجھے بہت پسند ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پر بھی اس چیز کو بتائیں. آپ لوگوں کی طرف سے بیوہ خواتین کو عید گفٹ دیے جا رہے ہیں, بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس کے بارے میں ذرا کیا کہیں گی کہ اس گفٹ میں کیا ہے, یہ بھی ذرا بتا دیں اور ذرا بتائیں پلیز اس پہ. جی الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہمارا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان سمیت جتنی بھی مسلم دنیا ہے وہاں پر اس وقت مسلمان رمضان کے ساتھ ساتھ اپنی عید کی تیاریوں میں بھی مصروف ہے نا. تو ایسے موقع کے اوپر معاشرے کا جو یہ کمزور اور طبقہ ہوتا ہے, یہ ان کی نگاہیں ہم لوگوں کی طرف ہوتی ہیں کہ ان خوشیوں میں ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کریں. تو ہمارا الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ یتیم بچے کو باہمت بچہ اور بیوہ خاتون کو باہمت ماں کے نام سے پکارتی ہے. تو عید کے موقع کے اوپر ہمارے وہ رجسٹرڈ بچے جن کی کفالت ہم ان کے گھروں میں کر رہے ہیں, وہاں تک ہم ان کو عید کے موقع پر راشن بھی پہنچاتے ہیں اور عید گفٹ بھی پہنچاتے ہیں. اس میں بیوہ ماں کے لیے عید کا سوٹ ہوتا ہے اور بچوں کے لیے مختلف قسم کے تحائف ہوتے ہیں, یہ ان کو وہاں پر پہنچائے جاتے ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو کسی بیوہ کی خبر گیری میں لگا رہا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا اس نے پوری رات عبادت کی یا اس نے مستقل جو ہے وہ روزے رکھے. اور اس وقت ہمارے پورے پاکستان میں جو آغوش کے سینٹرز بھی ہیں وہاں پر ان بچوں کو ہم عید گفٹ پہنچا رہے ہیں. کچھ سینٹرز میں سے ہم بچوں کو سمیہ بھی آپ نے آغوش سینٹر کی بات کی, آغوش سینٹر کا ذرا بتائیے گا کہ پورے پاکستان میں اگر 3 سے 4 آپ اسپیسیفک ادارے بتا دیں کہ کہاں کہاں ابھی کسی سے ایریا میں آپ لوگوں کے ادارے کام کریں. شیخو پورہ میں جی, اور آئی تھنک پورے پاکستان میں ہمارے 13 پورے پاکستان میں 13 آغوش جو ہیں وہ ورکنگ میں ہے. ایک آغوش ہمارا ترکی کے اندر ہے, وہاں پر زبردست. جی 1000 بچے تقریباً وہاں پر موجود ہیں. اور وہ پاکستانی بچے یا ادھر نہیں وہاں ان کے اچھا ان کے بچے بچے جی بالکل شامی بچے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے 5 آغوش جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن. اچھا شامی بچوں کو پناہ دی ہوئی ہے وہاں پر. جی وہاں پر ان کو پناہ دی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جو ہمارے 13 آغوش اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں اس میں شیخو پورہ میں ہے, گجرانوالہ میں ہے, اسلام آباد میں ہے, اس طرح مختلف اٹک کے مقام پر ہے. تو ان آغوش سینٹرز میں ان بچوں کو بلکہ ہم لوگ خود شاپنگ سینٹرز میں لے کر گئے اور ان کی پسند کی ہم نے ان کو شاپنگ کروائی. اور خاص طور پر یوم یتامہ کے اوپر جو ہم نے ایک بہت اچھا کام اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن نے کیا کہ آغوش کے ان بچوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے کے لیے ہم ان کو الخدمت کے آفیسز میں لے کر آئے اور ان کو ان سیٹس کے اوپر بٹھایا کہ کل کو اگر آپ پڑھ لکھ کر فارغ ہوتے ہیں اور آپ کو یہ ذمہ داری سنبھالنے کو ملے تو آپ کیسے اس کام کو کریں گے. یعنی ان یتیم بچوں کا وہاں پر رکھنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم ان کو خوراک دے دیں یا ہم ان کی جسمانی ضروریات کو پورا کریں, بلکہ ہم ان کے اندر ایسا اعتماد پیدا کرتے ہیں اور نفسیاتی طور پر ان کی اس طرح کی کونسلنگ کی جاتی ہے کہ وہ معاشرے کے ایک خوددار شہری بن کر اور ایک باشعور انسان بن کر جو ہے وہ, اور یہ بہت ضروری ہے. مس صدف میں آپ کی طرف آؤں گی. الخدمت فاؤنڈیشن کو پھر میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ مینجمنٹ میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, چیلنجز بھی آتے ہیں. کیا آپ لوگوں کو کام کے دوران کسی مسائل کا یا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ چیزیں نارمل چل رہی ہوتی ہیں؟ جی بہت شکریہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وین ایور یو آر رننگ این آرگنائزیشن آپ کو بہت ساری ایسے ریسورسز, ہیومن ریسورس ہو, مٹیریل ریسورس ہو یا فائنینشیل ریسورس ہو, اس کی کمی بیشی, اس کی مینجمنٹ, اس کی آپریشن کے لیے آپ کو مختلف اسکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اس کو آپ کو مختلف فنڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ابھی مس سمیہ نے کافی چیزیں ایکسپلین کی جو ہمارے پروجیکٹ کا حصہ ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو کہ فائنینشیل جو فنڈ ہے یا ڈونیشنز ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. تو یہ جو چیلنجز ہیں, جو پرابلمز ہیں, ان کا تعلق ہیومن ریسورس, ان اسکل ہیومن ریسورس سے بھی ہیں, فائنینشیل ریسورس سے بھی ہے اور مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن کی لیک سے بھی ہے. یعنی یہ کولیبریشن کی کمی ہونا, یہ وہ ہمارے چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں آپریشنل ایکٹیویٹیز اسموتھ نہیں ہو پاتی. اور وی آل آر ٹرائنگ ویری آور لیول بیسٹ, لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ چیلنجز کا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آپریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے کبھی فنڈس کی کمی ہے, کبھی آپ کے پاس وہ جو مارکیٹنگ ہے, کمیونیکیشن ہے. جیسے ابھی آپ نے خود اپنے کوشچن میں یہ بات کی کہ بہت سارے لوگوں کو ہماری ان تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں اچھی طرح معلوم بھی نہیں. تو نہ معلوم ہونے کا ایک بہت بڑا جو امپورٹنٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ لیک آف کمیونیکیشن ان دا مارکیٹنگ. سو مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن نیڈ سم فنڈس, رائٹ. So we are focusing on all these things, لیکن الحمدللہ things are in our control and we are working our best and we hope best from Allah subhanahu wa ta'ala. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اچھا سمیہ بھی آپ یا مس صدف, آپ دونوں میں سے کوئی ایک اس پلیٹ فارم کے تھرو, ہمارے فرسٹ نیوز کے پلیٹ فارم کے تھرو, آپ اگر کوئی فنڈنگ کرنا چاہتا ہے آپ کو, کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور نو ڈاؤٹ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ لوگ اگر کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں, آپ فنڈنگ جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اگر آپ کے لیے کوئی میسیج ہے تو آپ پہلے تو وہ ریکارڈ کروا دیں. جی
ہم تو عوام سے جو ہے وہ اس وقت میں یہی اپیل کروں گی کہ دست تعاون جو ہے وہ کیجیے، یعنی ایک قدم آگے بڑھائیں. ترقی کے سفر میں ہمیں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. الحمدللہ ہمارا ایک والنٹیئرس کا شعبہ ہے جس میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا مکمل رابطہ رہتے ہیں اور ان کی ہم تربیت جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں. فزیکلی پروگرام تو ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے رکے ہوئے، تو آن لائن سیشن کے ساتھ ہمارا منتھلی رہتا ہے اور ہم ان کو ان تربیت کے ذریعے ان کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ کل کو پاکستان میں اگر کوئی کرائسس ہوتے ہیں یا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک ایسی ٹیم موجود ہو کہ جو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے جو ہے وہ ان مسائل کو نپٹا سکے. اسی کے ساتھ بس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے ابھی ہیومن ریسورس کی بات کی اور ہمارے ساتھ والنٹیئرز آئے، تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اسے خرچ کرو. تو وہ صرف مال اور متاع نہیں ہے، وہ آپ کی اسکل بھی ہے، وہ آپ کا وقت بھی ہے، وہ آپ کی ہمدردیاں بھی ہیں. تو آپ جو کچھ اور آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ وقت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی کو دیتے ہو. ہاں جی، تو اس لیے میں سب سے گزارش بھی کروں گی کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی جو کہ بہت کی فیچر ہے الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ کا. آپ کے پیسے کہاں جاتے ہیں، کس کام میں جاتے ہیں، وی ہیو کمپلیٹ پروف اور وی آر ویری اوپن ٹو کم اینڈ چیک اس. لیکن آپ لوگ اپنی زیادہ سے زیادہ سپورٹ الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ کو دیں تاکہ جو زکوٰۃ، خیرات یا جو صدقہ جو میننگ فل وے میں وہ استعمال ہو سکے. تھینک یو سو مچ مس سمیہ، تھینک یو سو مچ مس صدف. لاسٹ پہ میں آپ سے یہ چاہوں گی، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کی وبا چل رہی ہے اور بہت ملکی حالات خراب ہیں، تو عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ؟ جی، ہمارا یہی میسیج ہے کہ رمضان کا بھی مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ رجوع کرنے کی جو ہے وہ ہم سب کو ضرورت ہے. اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس وبا کے اندر گھری ہوئی ہے، تو جہاں پر حفاظتی اقدامات اور اللہ پر توکل یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں، وہاں پر ہمارا یہی پیغام ہے کہ اجتماعی طور پر ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی بھی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں کہ جیسے ایک بچہ جو ہے وہ ضد کر کے اپنے والدین سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. تھینک یو سو مچ اگین مس سمیہ اور مس صدف کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اور خدمت فاؤنڈیشن کی سرگرمیوں کا حصہ بننا یقیناً پاکستان کے احسانات کا بدلہ چکانے جیسا ہے، کیونکہ اس عرض پاک نے ہمیں پہچان دی ہے، ہمیں صاحبان فراہم کیا ہے، ہمارے لیے سکون اور راحت کا انتظام کیا، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی گود کو رنگ اور امنگ سے بھر دیں. اس کے ماتھے پر کامیابی و کامرانی سے ستارے سجائیں تاکہ وطن عزیز میں کوئی محروم تمنا نہ رہے، کوئی شہری ہاتھ پھیلانے کو مجبور نہ ہو، اس دیش کا کوئی باسی غربت و افلاس، مصائب، آفات، بھوک اور پیاس کے ہاتھوں قتل نہ ہو. آئیں وطن عزیز کے رہنے والوں کو زندگی کا پیغام دیں اور خدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنی ہوسٹ کرن خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.